आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सूरत अल-अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो इस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के दूसरे नबी अलैहिस्सलाम जो मबूस हुए, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के बहुत जलील क़दर अज़ीम पैगंबर थे, लेकिन बदकिस्मती से हम में से कुछ लोगों को इनका इवन नाम भी नहीं पता होता। उसकी एक वजह तो ये कि कुरान करीम में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ना नाम मौजूद है और ना उनका ज़िक्र खैर मौजूद है। इस वजह से लोगों को शायद इनका इल्म नहीं। शीस नाम भी हमारे मुल्क में इतना कॉमन नहीं है जितने बाकी नाम हैं, लेकिन हमारे मुल्क में वैसे भी देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में नूह और हूद और लूत ये नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे जाते, हालांकि अरब कंट्रीज़ में ये नाम बहुत कॉमनली रखे जाते हैं। अंग्रेज़ों में सेठ नाम SETH वो बहुत कॉमनली रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जो है तमाम इब्राहीमी मज़ाहिब यानी कि अब्राहम रिलीजन्स, जिसमें कि यहूदी, ईसाई और जो है उनके दीगर कुछ जो हैं होते हैं जिस तरह से कि साबी जिस तरह होते हैं, और मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब अल्लाह ताला के दूसरा नबी इनको मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हदीस अकरम में इनका ज़िक्र मुबारक है जिसका हम आगे ज़िक्र करेंगे। मौरख़ीन ये कहते हैं कि जब काबील ने, मलून ने हाबील रहमतुल्लाह अलैह को जब कत्ल कर दिया, तो हाबील अलैहिस्सलाम जो थे वो चूँकि बिल्कुल बरहक थे और कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह ताला के मुत्तकीन लोगों में से थे, तो वो फिर रूए ज़मीन के पहले शहीद बने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके रुतबे बहुत बुलंद करे। उनके चूँकि वो थे भी नेक थे, मुत्तकी थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल के बहुत करीब थे। उनकी शहादत के बाद वो दोनों बहुत गमगीन रहना शुरू हो गए। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन, मौरख़ीन ने 100 साल से तो ज़्यादा ही बताई है, लेकिन अक्सर लोगों ने 130 साल बताई है कि वो तकरीबन 130 साल के थे। हाबील की शहादत के 5 साल के बाद तो अल्लाह ताला ने उनको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मरहमत फरमाया, उनसे नवाजा। और इब्न कसीर में लिखा गया है कि शीस का मतलब होता है अल्लाह ताला का तोहफ़ा या फिर अब्दुल्ला। तो ये हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हाबील के बदले में मुझे तोहफ़ा दिया है। वल्लाहु आलम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत थे और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में सबसे ज़्यादा शबाहत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम से थी। जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहस होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा औलाद भी बताई है, बहुत ही गुलू से और मुबालगे से भी काम लिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ये ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, जिनमें सबसे बड़ा काबील था, उसके बाद हाबील अलैहिस्सलाम जिनको शहादत नसीब हुई, और उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम थे। इनमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बचपन से बहुत नेक थे और उनकी तरबियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाई। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उनको अल्लाह ताला ने नबूवत के शर्त से भी नवाजा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने जन्नत में उनसे बातचीत की और उसके बाद उनको ज़मीन पे भेजा। तो उनको तो जो है फिर जो पहली वही नाजिल हुई थी ना कि आप नबी हैं, वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत से अल्लाह ताला से तरबियत लेकर आए थे, तो जो पहली शरीयत है या पहले लॉज हैं वो अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि पहला सहीफ़ा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे पहली दफ़ा नाजिल हुए थे। सुहफ़ जो हैं, सहीफ़े की जमा सुहफ़ होती है। इब्न कसीर में क़ससुल अंबिया में ज़िक्र है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस रिवायत है कि आक़ाए दो जहान सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि व अज़वाजी व अस्हाबी व बारिक वसल्लम तस्लीमा ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने तकरीबन जो इल्हामी कुतुब थी उनमें से 4 इल्हामी कुतुब और 104 सहीफ़े स्क्रिप्चर्स वो दुनिया पे भेजे, जिनमें से 50 हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे मरहमत फरमाए थे। इसी तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से एक और हदीस जो है
وہ اور اسی حدیث کی بھی جو ہے تفصیل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان صحیفوں میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پہ ہو گئے، تو 10 حضرت آدم علیہ السلام پہ تھے اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پہ. اس طرح ان کی جو ہے تعداد پوری کی ہے. یہاں ہم تفصیل نہیں پڑھیں گے. تو اگر ہم اس حدیث کا ذکر کریں تو اس کے مطابق تو حضرت شیس دوسرے پیغمبر ہو گئے جن پہ صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے تھے. قرآن میں ان دونوں باتوں کا ذکر نہیں ہے، واللہ عالم. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو سکھایا یہ چیز کہ آپ جو ہے ایک اچھی بیوی کس طرح سے ڈھونڈیں. یہ سکھایا گیا کہ اپنے لیے ایک نیک اور صالح بیوی ڈھونڈنی چاہیے. حضرت شیس علیہ السلام کا پھر عقد اپنی بہن، جو کہ ظاہر ہے ان کی جڑواں بہن نہیں تھی اس وقت کی شریعت کے مطابق، حضورہ، ان سے ان کا عقد ہوا. مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں 32 بیٹے اور 23 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن نام صرف ان کے بیٹے آنوش کا آیا ہے، جو کہ اللہ کے اگین ایک اچھے انسان تھے، برگزیدہ تھے، اور شیس علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، بٹ ان کو شرف نبوت نہیں ملا تھا. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے تھے اور حضرت ادریس بعد میں آئے تھے. بٹ ہم قصص الممدوح میں جو ہے ابن اسحاق کی روایت کے مطابق چلتے ہیں کہ شیس علیہ السلام کے بعد نبی حضرت ادریس علیہ السلام بنے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کی کچھ پیڑھیوں کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد عقد کے بعد بھی حضرت شیس علیہ السلام کو بہت ان کی نصیحت فرمائی تند و نصائح میں کہ اپنی بیوی کو آپ نے کیسے تربیت دینی ہے نیکی کی طرف، اور اپنی اولاد کو نیک تربیت پہ رکھنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی جو ہے ہم آگے بات پڑھیں گے کہ قابیل نے جب حابیل کا قتل کر دیا تھا، ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو قابیل پھر اپنی اولاد کو ایک قبیلے کی صورت میں لے کر دور شفٹ ہو گیا، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس ہی موجود رہے تھے اور ان سے تربیت لیتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، اپنی والدہ کی بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جو ہے جب ہوئی تو اللہ کے حکم سے ان کا جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھایا. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 930 برس تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کی جانشینی حضرت شیس علیہ السلام کو ملی. حضرت شیس علیہ السلام بہت جلیل القدر تھے، بہت نالج فل تھے، ایک نیک اور رحم دل شخصیت کے مالک تھے، خوش شکل تھے، خوبصورت تھے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دیے گئے شرعی احکامات کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو تعلیمات بتائیں ان کو بھی جاری رکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا کہ دن کے مختلف حصوں میں عبادت کیسے کی جاتی ہے، تو اسی تعلیم کو انہوں نے آگے جاری رکھا. اس کے علاوہ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ ان کو بتاتے تھے اپنی اولاد کو کہ طوفان نوح ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جو کہ 7 سال تک قائم رہے گا. تو اس طرح سے انہوں نے اس کی ایک پروفیسی کر دی تھی، بشارت دے دی تھی اس کے بارے میں. ایک قصہ جو حضرت شیس علیہ السلام کے جو ہے بارے میں ان کے اور ان کے اولاد کے بارے میں بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جو قابیل تھا نا، قابیل کی بیوی بہت خوش شکل تھیں، اور قابیل کی جو پھر جو قوم تھی اس میں عورتیں بہت زیادہ خوش شکل تھیں، جبکہ سیدنا شیس علیہ السلام حضرت آدم جیسے تھے، اور ان کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ تھے، اور بہت زیادہ ان کے جو قبیلہ تھا ان کی اولاد میں مرد بہت خوبصورت پیدا ہوئے. تو قابیل کا قبیلہ تو پہلے ہی دور شفٹ ہو چکا تھا، اور سیدنا شیس علیہ السلام مکہ میں ہی رہے آدم علیہ السلام کے پاس، اور کہتے ہیں کہ وہ عمرے اور حج کرتے رہے وہاں پہ. تو شیطان نے بہت بھڑکانے کی کوشش کی شیس علیہ السلام کو، جس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی تھی، تو ان کی قوم کو بھی، لیکن ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ ان کی قوم نہیں بھڑکتی تھی. لیکن قابیل کے قبیلے میں پہلے ہی جو ہے وہ تھے، ان کا اتنا ایمان مضبوط نہ تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ قابیل سے اور اس کے قبیلے سے دور رہنا، وہ اللہ کے نیک لوگ نہیں ہوں گے. بہرحال شیطان جو ہے اس نے پھر ایک چال چلی کہ وہ ایک بہت خوبصورت مرد کی صورت میں قابیل کے قبیلے کے پاس گیا، اور اس نے وہاں پہ نوکری مانگی، اور اس نے یہ شو کیا کہ وہ شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو ان لوگوں نے ان کو وہاں پہ لے لیا، اس کو ملعون شیطان کو، ابلیس کو لے لیا، اور اس کو وہاں پہ لوہار کی نوکری دے دی. اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر شیطان نے اپنی چال چلی کہ اس نے اپنے پہلے منہ سے ایک جو ہے نا بانسری جیسی آوازیں نکالنا شروع کی، اور پھر کچھ انسٹرومنٹ سے بنا کے کچھ انسٹرومنٹ لے کے بانسری جیسی آوازیں یعنی کہ میوزک نکالنا شروع کیا، جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا.
اس انسٹرومنٹ کے بعد اس نے پھر کیا کیا کہ کچھ ان کو دھاتوں کو بجا کے ڈھول بنا لیا، اور اس طرح کرتے کرتے میوزک جو ہے اس نے بجانا شروع کر دیا، اور گریجولی کیا ہوا کہ اس قوم میں ناچ گانا شروع ہو گیا، اور پوری رات جو ہے پھر پارٹی ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہی ہوا کہ لوگ جو ہیں چند دن جو ہے وہ کام کرتے، اور پھر جیسے ویکینڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس طرح ایک رات کو وہ گانا بجانا اور خوب جو ہے عیاشی کا ماحول پیدا کر دیتے۔ اس کا پھر کیا اثر ہوا کہ قابیل کی جو ہے بتایا کہ قبیلے کی عورتیں خوبصورت تھیں، تو اس میں پھر ان کے جب محرم اور نامحرم آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو بدکاری اور زنا سٹارٹ ہوا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ گناہ جو شیطان نے اپنے اس سے خود انوینٹ کر کے دکھایا وہ میوزک ہے۔ میوزک کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ کچھ لوگوں کا تو بہت مطلب شدید وہ ہے رائے ہے کہ بالکل حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صوفیانہ کلام یا قوالی وہ الاؤڈ ہے۔ تو اس میں بھی ہم یہی بات کریں گے ہماری عقل کے مطابق کہ آپ 10 میں سے کتنے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 10 میں سے 10 نمبر تو آقائے دو جہان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وبارک وسلم کے پاس ہیں، لیکن جو ہے اگر اس سے کم نمبر ہمارے اصحاب کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام اور رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس ہیں، اگر ہم کچھ بہتر نمبر لینا چاہتے ہیں تو ہم میں جو سب سے زیادہ نمبر لے سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بالکل میوزک نہ سنیں، گانے نہ سنیں، اور اس دوران جب میوزک کا دل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوگ کرتے تھے، اور تمام انبیاء نے کی اور آقائے دو جہان نے کی کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس سے کم لیول پہ یہ کہ ایسی شاعری اور پھر ایسا میوزک جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرتا ہے، یا آقائے دو جہان سے محبت پیدا کرتا ہے، یا پھر جہاد کے جذبے کو، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف کسی جذبے کو، والدین سے محبت کو، اس طرح درجہ بدرجہ اگر لا رہا ہے جس سے کہ آپ کی عقل جو ہے عقل اجاگر ہوتی ہے، جو مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا میوزک جس سے کہ آپ کا سر ہلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، اور دماغ اور دل میں آپ کے جو ہے نا وہ ایک اجاگر ہو رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے آپ سن لیں۔ لیکن پھر ایسا میوزک جو کہ مولانا اسرار نے بڑی اچھی بات کی کہ جس میں کہ ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ سر کے نیچے کے جذبات، جسم کے جذبات جو ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں، اور جسم جو ہے ہلنا اور مولانا اسرار کے مطابق تھرکنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ میوزک ظاہر ہے پھر حرام ہے، وہ جو ہے انسان کی نفسانی خواہشات کو اجاگر کرتا ہے، تو اس کو نہیں سننا چاہیے۔ تو یہ تو ہے کہ ہم کتنی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عقل فہم اور برداشت دیتا ہے، اور اس میں ہم کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ کم از کم پاسنگ مارک ہر سبجیکٹ میں ہر کسی کو لینے چاہیے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سبجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبر لیں۔ پھر کسی کا کوئی سبجیکٹ زیادہ مضبوط ہے، کسی کا کوئی، جیسے کہ کوئی نماز بہت اچھی پڑھتا ہے، کوئی صدقہ خیرات بہت اچھی کرتا ہے، کوئی دیگر سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دے۔ تو اب ثابت ہوا کہ پہلا گناہ تو جنت میں ہی ہو گیا، اس نے کیا کیا، ابلیس نے آبا واستکبرا، اس نے سختی سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور آدم علیہ السلام سے کیا گناہ ہو گیا سرزد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کا، بات نہ ماننے کا، جس کی بعد میں ان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پھر زمین پہ آنے کے بعد جو پہلا گناہ ہوا وہ ہوا قتل، قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی کو، اور اس کے بعد تیسرا گناہ جو انوینٹ ہوا کہا جاتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں وہ یہ میوزک کا تھا، اور پھر اس میوزک کی وجہ سے زنا، چوتھا گناہ جو کہ زمین کا تیسرا گناہ بن جاتا ہے، واللہ عالم۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں طبی موت ہوئی تھی، اور جو ہم ساری انسانیت ہے وہ بنی آدم کے ساتھ ہم نوع شیس علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو قابیل کی جتنی اولاد تھی وہ ساری اس طوفان میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو گئی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو باقی چند ساتھی تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسی لیے ہم جب دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کرام کا جب ہم شجرہ دیکھتے ہیں تو وہ جاتے جاتے پھر حضرت شیس علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پہ جاتا ہے، تو لیکن اس بات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت پیارا قصہ تھا، تو اس کا ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں ان لیکچر سے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔